बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी का धुआं ख़ित्ते की सियासत को और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को तो आलूदा कर ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दोनों तरफ से सोशल मीडिया के कुछ ऐसे जंगजू हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडियाई हुर्रियत पसंद और मुजाहिद हैं कि जो इस कशीदगी की आग को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसा जहन है कि जो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने और ड्यूरेंड लाइन को रौंदने और आगे ले जाने की बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका लंगर लंगूट कस के मैदान में आ गया है कि जो ये कह रहा है कि अब अफ़गानिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है, और सबसे बेहतरीन तरीका सबक सिखाने का ये है कि अफ़गानिस्तान की जो इलाका है, वाखान की जो पट्टी है, पाकिस्तान उस पर कब्ज़ा कर ले और यूं चीन और अफ़गानिस्तान का राब्ता काट दे और बराह रास्त वस्त एशियाई रियासत या ताजिकिस्तान के साथ मिल जाए, ज़मीनी रास्ता उसके साथ कायम कर ले, ज़मीनी राब्ता। और इस सोच और फ़िक्र के जो घोड़े हैं वो पूरी तरह पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दौड़ाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे मुजाहिदीन हैं सोशल मीडिया के और पोस्टर बॉयज़ हैं जो किसी दौर में कश्मीर फ़तह करने की बातें करते थे और जिनका ख़याल था कि अफ़गानिस्तान से ऐसे लश्कर उठेंगे जो कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर के हरी पर्वत किले पर वो सब्ज़ हिलाली परचम लहराएंगे और लगे हाथों दराए बानेहाल अबूर करके वो दिल्ली में फिर लाल किले पर भी परचम लहरा देंगे। अब इन ऐसे दानिश्वरों में, ऐसे लोगों में, ये ख्वाब दिखाने वालों में ज़ैद हामिद, वो सुरख टोपी वाले जो दानिश्वर हैं वो भी थे, और जनरल हमीद गुल साहब ख़ुद होते थे, लेकिन अब उनके जो बेटे हैं वो हमीद गुल बनने की ही एक रिहर्सल और कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला गुल, अक्सर वो इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पे अब जो ये एक कैंपेन है कि यूं लग रहा है कि बस पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है वाखान पर कब्ज़ा करने के लिए। बाज़ ने तो ये इत्तला भी दे दी कि पाकिस्तान ने वाखान पर कब्ज़ा कर लिया है, और कुछ थंबनेल मैंने ऐसे देखे उनकी सुर्खियाँ कि वाखान बनेगा पाकिस्तान। तो इस पर एक ये बेसाख्ता ये चीज़, ये बोल याद आते हैं कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। सवाल ये है कि पाकिस्तान पर अभी बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ है। अभी पाकिस्तान ने उस मसले को हल करना है कि जिसका ख्वाब उसने अपनी नस्लों को दिखाया, लोगों को दिखाया और कश्मीर के लोगों को दिखाया कि यहाँ से लश्कर आएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और सब्ज़ हिलाली परचम फ़लाँ फ़लाँ इमारत पर लहराएंगे। और कई जगहों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में लहराए भी गए, जैसे 1965 में पुंछ के इलाकों में लहराए गए, और फिर जब वहाँ से पसकदमी हुई तो फिर उन पर जो क़यामतें ढाई गईं, तो उसके बाद से उन्होंने दोबारा कभी ये परचम लहराने की ना उन्होंने ये कोशिश की और ना उन्होंने कभी इस सोच की हिमायत की। तो इसी तरह कश्मीर की जो वादी है वो भी 35 साल से इसी इंतज़ार में थी कि कोई आएगा, कि वो एक मशहूर कश्मीरी का गीत है कि सबज़ दस्तारस नबी छुराजी पाकिस्तानों का आव गाजी, कि सबज़ दस्तार जो है वो नबी करीम की पसंदीदा है और पाकिस्तान का गाजी आ गया सबज़ दस्तार पहने हुए। तो वहाँ एक माहौल और एक ऐसी सोच डेवलप हो गई कि कभी न कभी पाकिस्तान आएगा। ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जो ये समझते थे कि जो अपने बच्चों को मरते वक्त नसीहत करते थे कि जब पाकिस्तान बन जाए, जब पाकिस्तान का गाजी आ जाए तो बता देना उसकी कब्र पे आके। और इसी तरह बहुत से लोग इस इंतज़ार में ही इस दुनिया से चले गए। फिर सब्ज़ परचमों में लपेट कर वो सब्ज़ हिलाली परचमों में, ये वाज़ेह रहे, लपेट कर वो अपने जवान लाशों को सुपुर्द खाक करते रहे। फिर एक बुज़ुर्ग रहनुमा का
یہ جملہ، اس کی گونج، یہ نعرہ، اس کی گونج آج بھی فضاؤں میں موجود ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی جو ذمہ داری ہے وہ کشمیر ہے، بطور فریق بھی ہے اور بطور شریک بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان ایک فریق کے طور پر موجود ہے، اور اقوام متحدہ نے اس کی اس شراکت کو اس قضیے میں، اس تنازع میں تسلیم کیا ہے۔ 3 فریق ہیں اس کے، بنیادی فریق اس کا کشمیری عوام ہے، پھر پاکستان اور بھارت 2 سائیڈ کیریکٹر ہیں کہ جن کے درمیان ایک کھینچا تانی چلی آ رہی ہے۔ تو اس پوزیشن میں، اور پاکستان نے ہمیشہ وکیل بھی کہا اور پاکستان فریق کے طور پہ ظاہر ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ پیش کرنے کا پابند بھی رہا۔ تو یہ ایک اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کہا یہی جاتا تھا کہ جب افغانستان فتح ہوگا، جنرل حمید گل نے کئی بار میرے ساتھ بھی انٹرویوز میں یہ بات کہی کہ جب کشمیر آزاد ہوگا، کابل آزاد ہوگا اور کابل سے امریکی فوج کا انخلاء ہوگا تو سری نگر کی آزادی کا مرحلہ جو ہے وہ قریب آئے گا۔ آج اس کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک بگرام ایئر بیس خالی ہوئے، لیکن ابھی تک نہ کشمیر کی منزل قریب آ سکی آزادی کی، اور نہ کوئی اور اس حوالے سے پیش رفت ہوئی، بلکہ کشمیر زیادہ کسا جا چکا ہے شکنجے میں اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے۔ تو ایسے میں ہمیں یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ 70 کی دہائی سے جب ہم اسکول جانے لگے تو سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایک لازمی قرار دیا تھا صدر بنتے ہی پاکستان کے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں ایک نعرہ جو پریئر کے بعد اور اسمبلی کے بعد صبح کے وقت کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایک لڑکا یہ نعرے لگاتا تھا اور باقی جھوم جھوم کے، ہاتھ لہرا لہرا کے یہ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یوں ایک ایسا ذمہ داری ہے پاکستان پر، پاکستان کے لوگوں پر، کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی، اور ابھی وہ پوری کیا نہیں ہوئی، وہ منزل کچھ دور ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے کہ واخان کی طرف جو ہے رخ موڑ دیا گیا، واخان بنے گا پاکستان۔ تو یہ واخان جو ہے وہ افغانستان کا ایک قانونی اور جائز حصہ ہے۔ تو آپ اس میں جا کر یہ جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، یا کچھ شہ سوار تخیلاتی گھوڑوں کے شہ سوار یہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور ان کی سموں کی ٹاپ سے ایک سما سا بند گیا ہے کہ اب پاکستان ابھی داخل ہو گیا افغانستان میں اور واخان کو لے آیا۔ واخان میں کوئی بھی پھولوں کے ہار لے کے وہاں کھڑا نہیں ہے۔ کشمیر میں آپ کا بہرحال انتظار ہوتا رہا۔ تو بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی یہی ہے کہ اب لوگوں کو، نئی نسل کو اب ایک نئے سرابوں کے پیچھے بھگانے اور نان ایشوز پیدا کرنے اور اصل مسائل اور زمینی حقائق سے توجہ ہٹانے کا وہ دور اب گزر گیا ہے۔ اب لوگ خاصے باشعور ہو گئے ہیں، اور کچھ حالات نے کر دیا ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اپنے روز و شب جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور ملک کی جو کوئی ساکھ نہیں بن سکی، کوئی نام نہیں بن سکا۔ ایٹمی طاقت تو یہ بن گیا، لیکن اس ایٹمی طاقت کو بچانے کے لیے اسے بہت نیچے آنا پڑا، اسے اپنا کشکول جو ہے اس کو وسیع کرنا پڑا، بڑا کرنا پڑا۔ تو اس کے باوجود بھی کوئی نیک نامی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود بھی آپ ڈکٹیشن لے کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اس ایٹمی طاقت کا اور اس کی اس روب و دبدبے کا، اس تنتنے کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا۔ بہت سی چیزیں ہیں، اور معاشی لحاظ سے جو آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں اس نے لوگوں میں ایک مایوسی بھر دی ہے۔ اب ان چیزوں سے آپ مارفیا کے جو انجیکشن ہیں وہ لگانے سے یا ان کو سکون آور ادویات دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل کو اب ان زمین کے جو مسائل زمین پر نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، ایک نسل کو، ان کو انہی کے طریقے سے، اسی انداز سے حل کرنا ہوگا کہ جیسے ان کا تقاضا ہے۔ تو واخان پہ کی طرف جانے سے پہلے پاکستان کی جو موجودہ ڈھانچہ ہے، جو رقبہ ہے، بہت ہے۔ قائد اعظم نے اور حریت پسندوں نے جانیں قربان کر کے ایک ملک حاصل کیا تھا جس کا آدھا گنوا دیا، اور اب جو بچا ہوا ہے وہ بھی بہت ہے رقبے کے لحاظ سے
اور اگر اس کو ڈھنگ سے صحیح طریقے سے چلایا جائے، اور کثیر القومیتی ملک ہے اور کثیر المزاج لوگوں کا ملک ہے، تو اس کو اسی انداز سے جو چلایا جا سکتا ہے، جہاں کوئی ناراض عناصر ہوں، مضطرب عناصر ہوں، بے چین عناصر ہوں، ان کی منت سماجت کر کے ان کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے، اور انصاف قائم کیا جا سکتا ہے، قانون کی حکمرانی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو ایک ایسی امید دکھائی اور دلائی جا سکتی ہے کہ جس سے ان کے روز و شب پہ کوئی واضح اثر نظر آئے۔ تو یہ ریئلٹیز ہیں آج کے پاکستان کی۔ اب افسانوں اور سکون آور ادویات کا زمانہ جو ہے اس سے پاکستان باہر نکل گیا ہے، اور یہ جو واخان بنے گا پاکستان ہے، یہ ایسی ہی ایک ذہنی عیاشی کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو سرابوں کے پیچھے بھگانا، سایوں کے تعاقب کی طرف لگانا، اور تاکہ وہ اپنے حال سے بیگانہ ہو جائیں، اپنے حال کے بارے میں وہ سوچنا بند کر دیں، اپنے گرد و پیش کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اپنے منظر کے بارے میں وہ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جائیں، اور وہ ایک سائے کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں، جسے اب جدید دور میں ٹرک کی بتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، پاکستان کے اندر اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب واخان کی طرف جانے کی بجائے اور افغانستان پر چڑھ دوڑنے کی بجائے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سماجی انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ واخان کو اس مرحلے پر موضوع بحث بنانے کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے کہ چین کا جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہاں چین کا کام رک گیا ہے بڑی حد تک، اور جیسے ایشیا ٹائمز میں نے 2012 میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ چین کو گوادر کو چین کا گرم آلو ہاٹ پوٹیٹو بنا دیا گیا ہے، یعنی منہ جلنے کے خوف سے اسے پھینک دیا ہے چین نے۔ تو بعد میں پھر یہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور چینی جو کمپنیوں نے وہاں کام شروع کر دیا تھا، اب تقریباً دوبارہ وہی پرانی کیفیت بحال ہو گئی ہے، اور چین وہاں تقریباً روٹ کے بیٹھ گیا ہے یا سست روی کا شکار ہے وہاں۔ تو اب جو دوسری اس کی ایک باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے وہ یہ واخان کی پٹی ہے کہ جہاں سے وہ باہر کی طرف جا سکتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ ظاہر ہے آگے کا سفر کرے گا، یا وہ وسط ایشیا کی طرف بھی ادھر سے نکل سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واخان کو لے کے کیا کریں گے؟ جب آپ کے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے کشمیر کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، تو واخان کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ سوائے اس کے کہ چین کا گھیراؤ مکمل کرنا ہے، یہ کسی اور کی سوچ ہو سکتی ہے، اور اس کا یہ راستہ بھی بند کرنا ہے تاکہ وہ جو چین کے گھیراؤ کی ہم باتیں کئی اشروں سے سن رہے تھے وہ عملی شکل میں سامنے آ جائے۔ تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اپنا علاقہ اتنا ہے کہ اگر اسی کو صحیح طریقے سے سنبھالا جائے تو یہ خطہ جو ہے ایک جنت بن سکتا ہے۔ تو واخان کو سنبھالنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو لے کر آپ کسی اور کے حوالے کریں کہ جو یہاں بڑے فیصلہ ساز ہیں، اور چین کا یہ راستہ بھی روک دیا جائے۔ تو اس طرح کی جو سوچ کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ادھر کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہاں کے لیے کون دے گا، اور جو پیسے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا ایجنڈا ہے یہ کہ واخان پر قبضہ کیا جائے اور یہاں ایک نئے نئے مسائل پیدا کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے یہ کوئی زمینی حقائق سے لگا نہیں کھاتی۔ پاکستان کے لوگوں کو اب حقیقت کی دنیا میں جینے دیا جائے، اور انہیں جینے کا فن بھی سیکھ لینا چاہیے، اب ان سایوں اور سرابوں کے تعاقب کی بجائے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔